अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज ना मैं इस जो एपिसोड हम करने जा रहे हैं उसमें आज फिर एक किस्सा शेयर करूंगी अपनी ज़िंदगी का। और कुछ तफसील से भी बताऊंगी क्या इमोशंस थे उस वक्त मेरे। क्योंकि मुझे लगता है जब तक हम इमोशंस की बात ना करें वो चीज़ें वैसे समझ नहीं आती जैसे आनी चाहिए। तो मैं स्टडी कर रही थी, मैं लगभग 20 अबव थी मेरी उम्र। और रमज़ान का महीना था। तो फ्रैंकफर्ट में एक नई मस्जिद खुली थी जो जिसको हम जहां हम जाना चाह रहे थे। तो काफ़ी अरसे थे। तो उसी जगह मेरी एक सहेली भी रहती है। और फिर हमने प्लान ये बनाया कि हम वहाँ तरावी पढ़ने जाएंगे। और वहाँ जो मेरी सहेली है और उसकी फैमिली भी वहाँ आएगी तो मुलाकात हो जाएगी वहाँ तरावी के दौरान। तो काफ़ी देर से हमने ये प्लानिंग की हुई थी। तो जिस दिन वो दिन आया तो हम गए तरावी पढ़ने, मेरी फैमिली सारी गई, सारे मर्द और औरतें भी। उनकी तरफ से भी सारी फैमिली आए ना। तो मस्जिद की दो तीन मंजिलें थी। तो सबसे नीचे वाली मंजिल में मर्दों का वो था एरिया, और पहली मंजिल में औरतों का। तो हम गए वक्त से पहले ही पहुंच गए थे ताकि कुछ बातचीत भी हो जाए। तो वहाँ बैठे, कुछ बातें की। और फिर नमाज का जब वक्त शुरू हुआ तो सारी औरतें उठ के नमाज पढ़ने बैठ गईं। और मैं बैठी रही क्योंकि मेरे मेंसेस थे। तो मैंने सोचा, हम सब ने यही सोचा था कि मैं वहाँ बैठी रह सकती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ से कोई मस्जिद की कोई औरत थी। उसने मुझे हाथ से लिया, पकड़ा। ना उसने मुझसे बात की या ना कुछ समझाया, मुझे बस खींच के बाहर ले गई। और कहा कि आप यहाँ नहीं रह सकती। तो मुझे ना वो जो रूम था, प्रेयर रूम जहाँ नमाज पढ़ाई जा रही थी, उससे निकाल दिया गया। तो और मुझे सीढ़ियों पे बैठा दिया गया। मुझे ना जिस पूरा वक्त 1 घंटे से ज़्यादा तकरीबन था जब तराबियाँ पढ़ाई जा रही थी, मैं सीढ़ियों में बैठी हूँ बाहर। और बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हूँ जो हो रहा है। और ना मैं किसी से बात कर पा रही हूँ, ना मेरे पास कोई है। और मुझे याद पड़ता है किसी ने इंटरफेरेंस नहीं की। और ये नहीं कहा कि इसको क्यों लेके जा रहे हो, क्या मसला है। ना मेरी मम्मी ने या कोई हमारे रिश्तेदारों ने, नहीं दूसरी फैमिली जो साथ थी किसी ने कुछ पूछा नहीं, कुछ कहा नहीं। और ना कोई मेरे पास आया कि होता है ना कि चलो मेरी सहेली आके बैठ गई मेरे पास या ऐसा कुछ, चलो मैं बाद में पढ़ लेती हूँ वगैरह, कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं हुई। और मैं वहाँ अकेले बैठ के सोच रही हूँ ये हुआ क्या और क्यों हुआ। और कंफ्यूज्ड टोटली। और इतना वो भी नहीं था कि मैंने इस टॉपिक्स को पहले पढ़ा हो या समझा हो। तो वहाँ बैठ के बस ना ऐसे वो दिमाग में घूम रहा है कि ये किस वजह से हो रहा है और क्यों हो रहा है। और मुझे याद पड़ता है कि अंधेरा भी इतना हुआ हुआ था कि लाइट, सीढ़ियों की लाइट जो होती है ना आती जाती रहती है, वो भी कभी ऑन हो कभी ऑफ हो ऐसे ना। तो ना मैं बाहर जाऊं ना मैं अंदर जाने की वो हो कि भाई, ना मैं मामा पापा को कुछ कहा। तो वो मैं अकेले, वो जो घंटा मैंने गुजारा वहाँ, एक जैसे ना कोई बीज नहीं बोया जाता, ऐसा कुछ मेरा एक सिचुएशन थी कि जब जब भी मैं इस टॉपिक को छेड़ा या पकड़ा तो वो हमेशा मेरे साथ रहा, ये वाली याद, ये वाली सिचुएशन। और मुझे ये भी बिल्कुल याद है कि मैं उस वक्त वहां बैठी थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है या किस वजह से ये ऐसी मेरे साथ हुआ। लेकिन मेरे दिल ही दिल में ऐसी फीलिंग थी कि भाई ये अल्लाह ताला की मर्जी नहीं हो सकती। भाई मुझे इतना यकीन था उस वक्त भी कि मैं, कि ये उनकी इजाजत के साथ ऐसी चीज कैसे हो सकती है कि एक लड़की जो, भाई मेरे लिए वो एक फीलिंग थी ना कि भाई सोशल सेग्रीगेशन की, कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप हिस्सा नहीं ले सकते, आप गैदरिंग में हो तो आप गैदरिंग के साथ को अलग किया जा रहा है। तो घर से भी ये चीज़ें मालूम थी या ऐसे सुना था कि जान नमाज को हाथ नहीं लगाना, या ऐसे वो पाबंदियां जैसे होती हैं कि आमतौर पे हमें सुनने को मिलती हैं, वो कल्चरल वाइज मैंने देखा फिर काफ़ी डिफरेंट भी हो सकती हैं। कईयों में ये नहीं होता कि जान नमाज को आप हाथ लगा सकते हो, इट्स टोटली फाइन। और फिर मुसलमानों में मैंने ये भी देखा कि भाई
اس چیز کو ہینڈل کرنے کے کافی مختلف طریقے ہیں. کئی کہتے ہیں اٹس ٹوٹلی اوکے کہ آپ مسجد میں جاؤ، آپ وہاں بیٹھو یا شامل ہو تقریبوں میں. نماز نہیں بس پڑھنی، اس کی بس یہ چیز ہے اور کچھ نہیں. اور پھر لیکن مسجدیں ایسی بھی ہیں وہ جو اور یہ ایکسپیرینس میں نے ایک اور دوسری مسجد میں بھی پھر میرا ہوا کہ میں اسٹوڈنٹس تھی، اسٹوڈنٹس کا گروپ تھا ہمارا. تو ہم جمعہ کی نماز کا وقت تھا، تو ہماری بریک تھی، تو میں ساتھ ہی چلی گئی، میرے پھر پیریڈس تھے. تو وہاں بھی مجھے یہ ایکسپیرینس ہوئی کہ بھائی عورتیں آئیں اور کہا آپ یہاں نہیں رہ سکتی اور باہر نکال دیا. تو یہ مجھے کافی سالوں سے مجھے یہ ٹاپک ہے وہ میرے ساتھ ہے. اور جس تک میں نے اس چیز کی تحقیق کی ہے، میرے حساب سے جو میں نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کلچرل تھنگ، اس میں وہ ایک کہتے ہیں نا کہ واضح چیز ہو کہ بھائی نہیں ممنوع ہے، ایسا نہیں کرنا، وہ مجھے آج تک ملی نہیں کہ جو کلیئر اور فائنل بتائے کہ یہ ممنوع ہے. مجھے ایسا ویسے لگتا ہے کہ الٹا ہے. میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا کہ بھائی ہوتا نا ایک ماڈل نبی مسجد کا، کہ وہاں کا کیا شیپ تھا اس مسجد کا مدینہ میں، اور جو نبی پاک کی جو بیویاں تھیں ام المومنین، ان کے جو کمرے تھے وہ کیسے اٹیچ تھے. تو وہ میں دیکھتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کے لیے ایک عام چیز تھی مسجد سے باہر اور اندر آنا ڈیورنگ مینسٹریشن، ایام کے دنوں میں، کیونکہ ان کے کمرے اٹیچ تھے مسجد سے، اور کوئی ایک بیک ڈور نہیں ہوتا تھا کہ وہ دوسری انٹرنس سے اپنے کمرے میں جائیں. تو میرے حساب سے یہ ایک ایسی بات ہے جو بعد میں شاید شروع ہوئی. اور آئی تھنک کہ مین جو پرابلم ہے، جیسے جیسے مجھے لگتا ہے کہ جو جنوب کا جو ایک ہوتا ہے کنڈیشن، اس کو ہیٹ کے کنڈیشن کے ساتھ ایک جیسا ایک درجہ دے دیا گیا، اور اس کی وجہ سے یہ آئی تھنک خرابیاں پیدا ہوئیں. کیونکہ جنوب کو اور ہیت کو ایک جیسا اس کے ساتھ ڈیل کرنا شروع کر دیا. آ، لیکن یہ دو ٹوٹلی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. جنوب کا جو ہوتا ہے کنڈیشن، وہ آپ فوراً سے اس کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن جب ایام ہوتے ہیں تو وہ آپ ایک ہفتہ، اس میں کوئی آپ کی ہوتی نہیں مرضی کہ آپ نے اس کو ہٹانا ہے یا غسل کر کے اس کو ختم کر دینا، وہ آپ کو وقت کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. تو آئی تھنک جو ہمارا ایک مین پرابلم ہے اس ٹاپک میں، کہ جنوب کو اور ہیت کو ایک جگہ رکھ دیا گیا. آئی تھنک ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس سے آئی تھنک وہ پرابلمس پیدا ہوتی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں آج کل پھر. اور جیسے میں نے پڑھا ہے، جیسے میں نے سمجھا ہے، نبی پاک نے خود جو عورتیں ایام بھی ہوں ان کو بلایا ہے کہ وہ بھی آئیں عید کی نمازوں میں شامل ہوں اور گھر نہ بیٹھی رہیں. اور ایسا میں نے سنا ہے، ایسے میں نے پڑھا ہے. تو اس بارے میں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اس ٹاپک کو کیسے دیکھتے ہیں، اور یہ جائز ناجائز کی جو ڈسکشن ہے یہ اس ٹاپک میں کیسے بیٹھتی ہے. لیکن یہ جو آپ نے بات کی، یہ بہت اہم بات ہے. اس لیے کہ جو بھی ہم دین کی بات کریں گے، اس میں ایک بات تو وہ ہوگی کہ جو اصل مسئلے سے متعلق ہو، اور ایک دوسرا پہلو ہوگا جو دین کو اپروچ کرنے کے طریقے سے، سوچ کے انداز سے، دین کے فلسفے سے متعلق ہوگا. تو پہلے تو میں دوسرے پہلو کو لیتا ہوں. رائے کچھ بھی ہو، اگر آپ کسی رائے کی روشنی میں کسی چیز کو صحیح نہیں سمجھتے، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ تھانے دار بن کے لوگوں کے اوپر وہ روک ڈالیں کہ جس سے لوگ پریشان ہو جائیں، ڈر جائیں. اور میں آپ کو بتاؤں، اس کے نتیجے میں لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں، اور بعض اوقات انفارچونیٹلی
ہمیشہ کے لیے وہ صرف اس ماحول سے نہیں، دین سے بھی دور ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ کسی چیز کو ہم اگر صحیح نہیں بھی سمجھتے تو اس کے بارے میں اپنی رائے اور اپنا فیصلہ حکمت کے ساتھ دیں. ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی شخص کو سختی اور غصے کے ساتھ بات بتائیں. گھپلا کہاں ہوا ہے؟ گھپلا یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں دین کو سمجھنے میں بعض لوگوں نے جو طریقہ اختیار کیا، اس میں وہ ایک ظاہری لفظ کو لیتے ہیں اور کچھ واقعات کو لیتے ہیں اور پھر ان کو ملا کے ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں، پھر اس پر عمل کرتے ہیں. وہ عمل ان کے لیے اتنا مقدس بن جاتا ہے کہ پھر وہ باقی لوگوں کے لیے بھی ایک ایک نمونہ بن جاتا ہے، ایک مثال بن جاتی ہے. مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور پھر بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ، بت توڑے. ہوں ابراہیم علیہ السلام نے آ، بت کدے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں. اب ظاہر ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ ہم کو باطل کو ایسے ختم کرنا ہے کہ زور بازو سے ہم ہوں اس کو پاش پاش کر دیں. دوسرا، نہیں انل منکر، تو وہ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ منکر کو روکنا. تیسرا، وہ مشہور حدیث کہ جس نے کوئی منکر ہوتے ہوئے دیکھا تو اسے چاہیے کہ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، ہوں اپنے ہاتھ سے اس کو روکے. اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو پھر اپنی زبان سے اس کو برا کہے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہوں تو اپنے دل میں برا جانے. اب یہ ساری باتیں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، مگر ان کا فہم غلط ہے. اچھا فرض کیجئے میرا فہم غلط ہے، کسی دوسرے کا صحیح ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں نا، اور چیلنج ذرا سخت لفظ ہے. میں انوائٹ کر رہا ہوں کہ میری بات بھی سن لیں. اس لیے کہ اصل میں ایک جو بہت بڑی پرابلم ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں میں نے دیکھا، اور یہ بہت زیادہ ہے، ہر انسان جو دین پر عمل کرتا ہے وہ اس کے بارے میں اتنا کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ اب اس میں دوسری کسی رائے کا کوئی امکان نہیں. ہوں یہ بڑی خطرناک چیز ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں، بعض لوگ مجھ پہ آ، اختلاف بھی کرتے ہیں کہ میری انڈرسٹینڈنگ 80% ہے بھائی، میری ہوں 100% نہیں ہے. مجھے اللہ معاف کرے کہ میری انڈرسٹینڈنگ 100% ہو. میں جو مان رہا ہوں، جو سمجھ رہا ہوں، اس سے مجھے اطمینان ہے، میرے اندر غلطی کا امکان ہے. سو ایک بات تو یہ، اور یہ میں نے یہ جو مثالیں دی ہیں نا، ان میں سے ہر مثال کی وہ وضاحت موجود ہے کہ جو وضاحت اگر ہم ڈسکس کریں، اور یہ لازم ہے ہم پر. لوگ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گفتگو یہ ایک ایک طرح کی عیاشی ہے، آرام سے بیٹھ کے ہوں گفتگو کر رہے ہیں، ان کو کرنے کو کوئی اور ٹائم کام ہے پاس. نہیں. ہاں ٹائم پاس کر رہے ہیں، جذبہ ان کے اندر ہے نہیں، تو یہ اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ دینی جو ہے نا وہ چٹ چیٹ کر رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے کہ ہم کبھی اس کو ایسی گپ شپ کا ذریعہ بنائیں کہ جس میں صرف ٹائم پاس کرنا مقصود ہو. مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو سمجھیں، سمجھتے چلے جائیں. ہم میں سے کوئی بھی پیغمبر نہیں ہے، اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو بات ہم نے سمجھی ہے ہم اس کو بار بار ریوائز کریں اور دوسروں سے گفتگو کر کے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کریں. تو ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ دیکھیں، یہ بات تو ہے نا کہ مثال کے طور پر آ، ایک تو قرآن کی آیت ہے کہ جنوب کی والی اللہ عابر السبیل، کہ وہ نماز کے قریب نہ آئے سوائے یہ کہ وہ راستے سے گزر رہے ہوں. وہ جنبیوں کے لیے بھی ہے، اور اگر اس رائے کو صحیح مان لیں تو یہ جو خواتین حیض میں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی ہے. آپ کا اس سے اختلاف ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور اس میں کوئی حتمی رائے نہیں ہے، سوچتے رہیں گے. یہ بات تو ہم جانتے ہیں نا کہ
خواتین جو حیض کی حالت میں ہوتی ہیں وہ طواف نہیں کرتی. ہوں عائشہ رضی اللہ عنہا نے حج کیا، لیکن صرف یہ جو اس کا حصہ رکن تھا وہ اس وقت تک نہیں کیا جب کہ آپ حیض کی حالت سے باہر نہیں آ گئی. اور ہوں اس دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار فرمایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں دوسری رائے کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں جو آپ کی رائے سے ڈفرنٹ ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خواتین کے ساتھ سختی کریں. ہمارے پاس ارینجمنٹس ہونی چاہیے. اب وہ جو آپ نے عید کی نماز کی بات کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عید کی نماز کھلے میدان میں ہوتی تھی، مسجد میں ہوں نہیں ہوتی تھی. تو خواتین بھی آتی تھیں اور وہ دعا میں شامل ہو جاتی تھی. یعنی اگر کوئی خاتون حیض میں ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ مجالس میں شریک نہیں ہو سکتی، وہ دینی مجالس میں شریک نہیں ہو سکتی، وہ دعا میں شریک نہیں ہو سکتی. بھائی ایک نماز ہی تو ہے نا کہ جس کے بارے میں روک دیا گیا ہے. باقی میں ابھی تک، اور میں اپنی بات پر نظر ثانی کے لیے تیار ہوں، ابھی تک میں اس کا قائل ہوں کہ ان کو مسجد میں نہیں داخل ہونا چاہیے. ہوں اگر وہ مسجد میں ان کے داخلے کے لیے کوئی ضرورت ہے، جیسے آپ کو پیش آ گئی تھی، تو الگ سے ایک حصہ بنا لینا چاہیے کہ جو مسجد کے ساتھ اٹیچڈ ہو، اور یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو ایریا ہے یہ مسجد نہیں. جیسے ہمارے ہاں لوگ عام طور پر جو وضو کا ایریا ہوتا ہے، یا ہوں ساتھ ہی اب تو واش روم لگے ہوئے ہیں، یہ مثال اچھی نہیں ہے لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جی اس جی کو قرار دے دیتے ہیں کہ یہ مسجد نہیں ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک معاملہ ہے جس میں اختلاف ہے. اب ایک بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ جس میں اختلاف ہوتا ہے اس میں لوگ زیادہ سخت ہوتے ہیں. یہ تو ہم ہوں نے اپنی بات منوانی ہے اس لیے کہ ہم اس کو سمجھیں. نہیں نہیں، یہ دین کا معاملہ ہے، اور دین کا معاملہ ہر لحاظ سے امپورٹنٹ ہے. مجھے یاد ہے کہ بالکل ابتدا کے زمانے میں ہم غامدی صاحب پر یہ اصرار کرتے تھے کہ وہ نکلیں اور دین کو پھیلائیں. تو غامدی صاحب کہتے تھے کہ یہ سب کام امپورٹنٹ ہے، لیکن ایک زیادہ امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ پہلے ہم اس دین کو سمجھے تو صحیح. یعنی آپ کیا چیز پھیلائیں گے؟ جو آپ کے ذہن میں کسی نے تصور ڈال دیا آپ اس کو پھیلائیں گے. تو یہ جو دین کا تصور ہے اور اس کو سمجھنا ہے، یہ اہم ترین بات ہے. اور وہ اگر آپ ایک مثال سے اس کو سمجھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بیان کیا، پیش کیا، لیکن اس سے پہلے آپ نے وحی کو ریسیو کیا. تو ظاہر ہے ہم میں سے تو کسی پہ وحی نہیں آتی، اب تو کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے، مگر وہ وحی کہ جو آپ نے ریسیو کی ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے سمجھیں، اور پھر عمل کے معاملے میں ہمیشہ حکمت کا لحاظ رکھیں کہ ہم نے کسی کو تنگ نہیں کرنا، پریشان نہیں کرنا، اور اپنی بات بیان کرنی ہے اور یہ کہہ کے کرنی ہے کہ بھائی میری رائے میں یہ ایسا ہے، اس کی دلیل یہ ہے. باقی اگر آپ میری رائے سے متفق ہوں تو ہم اس کی یہ ارینجمنٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کا اتفاق نہیں ہے، نو وریز، میں اپنے اختلاف کے ساتھ آپ کے ساتھ آگے بڑھوں گا، معاملہ کروں جی بہت شکریہ آپ کا. ام، یہ بھی میرے سوال دماغ میں اٹھ رہا ہے کہ بھائی پھر ام المومنین کیسے پھر نبی جو مسجد نبوی تھی وہاں کیسے یہ ہوتا تھا؟ وہ کس طرح باہر، کیونکہ باہر جانا تو ان کے لیے لازمی تھا اپنے کمروں سے، تو وہ تو مسجد کا ایریا تھا نا، وہ ڈفرینٹ تو نہیں تھا کچھ جو وہ ہال ایک بنا ہوا ہے. تو وہ پھر کیسے میچ کرتی ہیں یہ باتیں؟ قرآن مجید کی جو آیت ہے نا وہ یہ کہہ رہی ہے کہ سوائے عابر سبیل، آپ اگر راہ چلتے مسافر ہیں. اس ہوں میں قرآن کی آیت نے اس کو کیٹر کر لیا ہے کہ اگر آپ کا اس میں ہونا اس پہلو سے ہے کہ آپ اس سے گزر رہے ہیں تو یہ ہوں ایکسیپشن ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان اچھا فرما دیا. اچھا اچھا اچھا. اسی طرح بھائی سے وہاں جو رکنا نہیں ہے، صرف رکنا نہیں ضرورت ہے، کے حساب سے ان اس کے جو کے اندر. حجرے ہیں، ان کے جو حجرے ہیں وہ مسجد نہیں ہیں. تو ہوں اس لحاظ سے یہ حکم ہے کہ جس کو کہ کیٹر کر لیا گیا. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم کو یہ بات معلوم ہے تو پھر ہم کو اس بارے میں بھی سینسیٹیو ہونا چاہیے کہ اگر ہم
اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو خواتین کے لیے جو اس حالت میں ہوتی ہیں کوئی ایسا متبادل فراہم کریں جس سے ان کو کم سے کم زحمت ہو. اور ہوں جیسا کہ آپ نے پڑھی، میں نے تو آپ کی گفتگو سن کے میں اپنے اسکول میں نے شیئر کیا خواتین سے، بلکہ بائی دا وے ہوں ایک خاتون نے کہا جی کہ ان سے کہیں کہ آپ لائیو ہمیں بھی اپنے ایکسپیرینس بتائیں تاکہ ہم بھی اس سے مستفید انشاءاللہ ہوں. ضرور. تو تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کو شیئر کرنا چاہیے، اور اپنے اس ایکسپیرینس سے جو آپ کے بیک گراؤنڈ کے ہیں، عمومی جو خواتین کی اس معاملے میں حالت ہے آ، اس کو امپروو کرنا چاہیے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا، اور میں آپ کو بتاؤں جرمنی میں آپ کی ظاہر ہے کہ ایکسپیرینس اچھا ہوگا. ہم جب لمز میں تھے تو مسجد بنی وہاں، اور خواتین کے لیے الگ سے جگہ تھی. تو خواتین جا کے بتاتی تھی کہ پیتھیٹک حصہ ہے خواتین کا وہاں. کوئی صفائی نہیں ہوتی، کوئی ہوں دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوتا. خیر وہ بعد میں ان کی بات سن لی گئی، کیونکہ وہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اتنے زیادہ کہیے کہ اوور حساس ہوتے ہیں. یہ خواتین کا معاملہ یہاں کوئی نہیں جا سکتا، اس کا کچھ نہیں ہو ہوں سکتا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اتنی نگلیکٹڈ ایریا ہوتا ہے کہ بالکل. اس میں کوئی خیال نہیں ہوتا کہ کوئی صفائی ہے، کوئی دوسری کچھ خوبیاں اس میں پیدا ہوں. تو ایک یہ ایک جو الگ سے ایک موضوع ہے، اس پہ ایک موضوع ہے. الگ سے ایک ایپیسوڈ کریں گے انشاءاللہ. Absolutely. وہ بھی وہاں بھی میرے بڑے قصے ہیں اس کے متعلق. جی جی، وہ بھی ایک یو نو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن مجید میں سورہ اعراف کے کہیں آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل امرا ربی، امرنی ربی بالقسط. امرنی ہے یا امرا ہے، میرے رب نے حکم دیا ہے قسط کا، انصاف کا، عدل کا، بیلنس کا. یعنی یہ جو بیلنس ہے نا دین کے معاملے میں، توازن، یہ اتنا ضروری ہے. لوگ پھر وہی سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ اصل میں فلسفیانہ باتیں کر رہے ہیں، یہ کچھ عیاشی ہو رہی ہے کہ جی کوئی ہوں انصاف. اصل تو چیز ہے جذبہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے آپ نے اپنے پس منظر کے اس میں بتایا نا تجربے سے، میں اپنے پس منظر اور تجربے کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ یہ سختی ماحول کی یہ اتنی ہوں بری چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں دین کے بارے میں صحیح رویہ ختم ہو جاتا ہے، لوگ بیزار ہو جاتے ہیں، اور پھر دینی گفتگو ممکن نہیں رہتی. اور میں نے ایک اور اس کا نتیجہ دیکھا کہ جو میرے جیسے لوگ، جیسے آپ جیسے لوگ، جو اس ماحول سے متاثر ہو کے باہر نکل کے دین کی اپنے طور پر صحیح بات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو سخت ہیں، وہ تو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور ایک وہ لوگ ہیں جو بیزار ہیں. وہ کہتے ہیں آپ وہی بات کہتے ہیں، آپ تو ایک نئی کوئی ماڈرن شکل پیش کرنا چاہتے ہیں جو دین ہے ہی نہیں. دین تو وہ ہے جو وہ مولوی صاحب بتا رہے ہیں، اور ہوں وہ اگر دین ہے تو وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. ملٹیپل مسائل ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں جو آپ کاوش کر رہی ہیں وہ بہت اہم اور ضروری ہے. ہوں میں آپ نے جو بات کی تھی نا ابھی کہ بھائی ڈفرینٹ اوپینینس کی ہے، اور میں اس سے ٹوٹلی اگری کرتی ہوں کہ اس میں ڈفرینٹ اوپینینس ہیں اور ہونے بھی چاہیے. اور میرے خیال سے یہ ایک بہت ایموشنل ٹاپک بھی ہے. جو لڑکیاں عورتیں جو اس ماحول میں پیدا ہوئی ہیں اور ایسی پوری زندگی گزاری ہے، ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ان کو وہ کہنا یا اس کو ایسے کرنا کہ بھائی اب میں یہ اس کی پابندی نہیں کروں گی یا اس پہ نہیں دیکھوں گی. تو مجھے بالکل سمجھ میں آتا ہے کہ عورتیں پھر میں جن کے ساتھ میں نے آج تک گفتگو بھی کی ہے اس بارے میں، تو وہ کہتی ہیں نہیں مجھ سے نہیں ہو پائے گا. تو اٹس فائن، اٹس اوکے. مجھ سے وہ نہیں ہے کہ میں نے آپ پوری دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق کرنا ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا، جو بات آپ نے چھیڑی کہ جو ایک مسجد کا انفراسٹرکچر ہے، اس کی جو بلڈنگ ہے کیسے وہ بنی ہوئی ہے، ان کو عورتوں کی ضروریات کے مطابق بھی ہونا چاہیے. پھر اسی بالکل. ٹاپک کے میں ایک مثال دیتی ہوں. یہاں ایک جرمنی میں ایک اور مسجد ہے جہاں ایک نئی مسجد بنی، بھائی بالکل نئی صاف ستھری سارا کچھ بنا.
لیکن ایسی چیزوں کا خیال نہیں رکھا گیا کہ عورتیں بھی وہاں چلیں گی، گھومیں گی، یا ان کو آنا جانا ہوگا. تو وہ کلاس رومس انہوں نے بنائے ایسے کہ مسجد کے آ، کو پار کر کے جانا پڑے، پیچھے کر کے نا بھائی آپ پریئر روم کے اس کو آپ نے چل کے جانا ہے تو پھر وہاں کلاس روم میں جا سکتے ہیں. اب لڑکیاں جو قرآن پاک سیکھنے آ رہی ہیں ویکلی، اب ان کو ایام بھی ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے پھر وہ کیا کریں، کیسے جائیں؟ تو ان کے لیے بعد میں ان کو پتہ لگا کہ یہ بھی مسئلہ ہے. تو پھر ان کو جو کہا گیا لڑکیوں کو کہ آپ دیوار کے کنارے لگ کے جہاں قالین نہیں بچھا ہوا، وہ اتنا سا ٹکڑا جو دیوار کے ساتھ خالی پڑا ہے، آپ اس کے ساتھ چل چل کے آئیں. تو ایسی چیزیں جب ہوتی ہیں نا تو پھر مجھے بڑا برا لگتا ہے، کیونکہ ایک تو آپ نے یہ پہلے پلان کیوں نہیں کیا، اس کو سوچا کیوں نہیں، کمرے اس کے مطابق کیوں نہیں بنائے. دوسرا یہ ایک مذاق سا بن جاتا ہے لڑکیوں کے لیے یا عورتوں کے لیے، کیونکہ وہ ایسا کام تو لڑکوں کے سامنے نہیں کر پائیں گی، یا کریں گی تو لڑکے پوچھیں گے اس کو کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں پاگلوں کی طرح دیوار کے ساتھ ساتھ چل کے جا رہی ہے. تو وہ جو نارملی ہوتا ہے کہ آپ کی پرائیویسی، آپ کی آپ نارملی آپ کو یہ حق ہے کہ کسی کو نہ پتہ چلے کہ بھئی میری اب ایام ہے، لیکن ایسی سچویشن پیدا کر دی جاتی ہیں کہ وہ لڑکیوں کے لیے وہ پھر ایک شرم کا باعث بن جاتی ہیں. اور شاید وہ اس کی وجہ سے پھر مسجد ہی نہ آئیں. تو ایسی وہ پرابلمس ہوتی نا سوشل، جو اس کا بن جاتا ہے، ایک سوشل بیریئر بن جاتا ہے. وہ میں آئی سمجھتی ہوں وہ کیوں ہے، وہ بالکل ایسا صحیح کہتے ہیں آپ، نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں اور ہونا چاہیے. میں اس پہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ تبصرہ کروں جی. کہ کچھ فقہی اوپینینز بن جاتی ہیں اسکالرس کی، اور اس کو لوگ دین سمجھنے لگتے ہیں. جو پرابلم آپ نے بیان کی وہ بالکل اپنی جگہ پر ہے، مگر جب قرآن نے خود ایک ایکسیپشن بیان کر دی کہ راہ چلتے مسافر ہوں. کے لیے جو وہاں سے گزر رہا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے، تو بھائی یہ تکلف کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ وہ دیوان سے لگ کے جائیں؟ جب اللہ ہوں. کی اجازت موجود ہے تو بھائی صاحب بزرگوار، آپ ہوتے کون ہیں روکنے والے؟ ہوں. اللہ کی آیت موجود ہے. ایک دوسری بات پہ میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے نا ایموشنل پرابلم، جی. ایموشنل ایسپیکٹ. کراچی میں ایک خاتون ہے عالمہ، ہوں. اینڈ شی ہیز اے pretty good following. وہ یعنی اپنی دینداری، یعنی جس کو ہمارے ہاں دینداری سمجھا جاتا ہے، اس میں ان کا یہ حال ہے کہ وہ سر سے لے کے پیر تک کور رہتی. مگر مجھے غلطی نہیں لگ رہی تو ہو سکتا ہے کہ گلفز بھی رہتی ہے. ہوں. مگر وہ اصرار کرتی ہیں کہ منسز میں بھی خواتین نماز پڑھیں گی. ہوں. تو آپ کو دیکھنا اب وہ ایک آدمی کی جو اپنی ایموشنل اس کے ساتھ ایکسپیرینس ہے، اس میں وہ یہاں تک پہنچ گئی. میں ان کو بھی غلط نہیں کہتا، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ کو دین کے دلائل کی روشنی میں دین کو سمجھنا ہے، اور اگر کوئی بات سمجھ میں آ گئی جو دوسروں کی بات سے مختلف ہے، اپنی بات بیان کریں اور نرمی کے ساتھ بیان کریں. جی. جی. میرے لیے بس اہم ہے اس موضوع میں بھی کہ جو ہماری سنت کا طریقہ ہے وہ کیا ہے، کیا نبی پاک نے کیسا سکھایا، ام المومنین نے اس چیزوں کو کیسے ہینڈل کیا. وہ ہمیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارا ایک کہتے ہیں نا ماڈل ہے، ہونا چاہیے. اور جو باقی رائیں جو نکلتی ہیں ان کو رائے کی طرح پیش کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ان کو دین بنا دیا جائے اور سب پہ پھر ایک ایک اوپینین کو صرف کہہ کے وہ میرا اسٹرگل ہمیشہ رہا ہے دیکھنے کا کہ کیا چیز واقعی اصل دین ہے اور کیا بعد میں ایک رائے اٹھی ہے جو جو دین کی طرح پیش کی جاتی ہے. آئی تھنک یہ مین مسئلہ ہے اس ٹاپک میں بھی، اور اس کو ہم نے دیکھنا ہے علیحدہ کر کر کے کہ بھئی کہاں کی چیز کہاں بیٹھنی ہے. آئی اس تھنک پہ بھی سو. مجھے اب آپ اجازت دیجیے ایک ہلکا سا مجھے کمنٹ کرنا ہے. جی. دیکھیں، آپ جو بات کہہ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں احادیث میں جو واقعات ملتے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بڑے قیمتی ہیں، جی. لیکن ان کے اوپر ایک سورس ہے اور وہ ہے قرآن. جی. وہ قرآن کی روشنی میں ہم دیکھیں گے تو بالکل. آپ کو سارے واقعات سمجھ میں آ جائیں گے.
हम्म। लेकिन आप अलग से उनको देखेंगे तो फिर ये दीन की एक और इंडिपेंडेंट सोर्स बन जाएगी। और हम्म। जिसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मैंने देखा है, तजर्बा दुनिया में मुसलमानों के यहाँ यही हो रहा है कि फिर कुरान पीछे रह जाता है और हम्म। वाकयात दे टेक ओवर। हावी हो जाते तो हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कुरान असल है, और कुरान की रोशनी में ये सारे वाकयात देखेंगे इंशाल्लाह, सारे वाकयात अपनी अपनी जगह पर आपको बैठते नजर आएंगे। इंशाल्लाह कोशिश है। मैं अच्छा। इस टॉपिक को, काफी साल हो गए मैं इसके साथ काम कर रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि कभी खत्म होने वाला सिलसिला नहीं नहीं नहीं, है। वो ये रिव्यू तो होता हमेशा रहता ही है। सोचना चाहिए। जी। तो जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है। आपके जो आपने तबसरा जो किया, और मैं इस पे सोचूंगी। और इंशाल्लाह हम इस गुफ्तगू को जारी कर रखेंगे। मैं इंशाल्लाह भी नेक्स्ट सोचूंगा टाइम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं आपके साथ वो टॉपिक डिस्कस करना चाहूंगी कि कुरान पाक को हाथ लगा सकते हैं या नहीं, या कोई तो कहते हैं आप तिलावत भी नहीं कर सकते, और इस चीज़ों को कैसे देखना है। और जी। यहाँ वो भी उस तक भी आता है कि भाई आज के दौर में ये भी कहा जाता है कि भाई आप टैबलेट हो जिसमें कुरान पाक है, उसको भी नहीं टच कर सकते। तो वो आई थिंक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक इस मौजू के बीच में। तो वो उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। देखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।